व्यूअर्स प्रोग्राम वुमेन्स लाइफ एजेस एंड स्टेजेस में अब हम आ चुके हैं औरत की ज़िंदगी के चौथे और आखिरी मरहले पर, यानी हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेनोपॉज और ओल्ड एज की। ये वो मरहला होता है जब एक औरत की ज़िंदगी में वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती है जब हम अपने आप को सीनियर समझने लगते हैं, और हम सीनियर होते भी हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि इस स्टेज में हम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों के हालात ख़राब हो जाते हैं। हमारे फिज़िकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ये वो बातें हैं जिसका असर हम पर क्या होता है ये हम खुद ही नहीं जानते। इन चीज़ों को टैकल किस तरह करना है ये हमारी फैमिलीज़ नहीं जानती, और यही वजह है कि हम चैनल विन के इस बिल्कुल ही नए प्रोग्राम में इन मौजू पर नज़र डालेंगे और इन्हीं टॉपिक पर आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिस्टर अज़मी ज़हरा। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इन्हीं हालात में मेंटल हेल्थ पर नज़र डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तहसीन कासिम अली। आइए इनका भी इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तहसीन, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एंड द फर्स्ट वन इज़ कि जब हम अभी मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, जो चौथा मरहला है, एंड इट इज़ समथिंग दैट एवरी वुमन इज़ गोइंग टू गो थ्रू इट, राइट। लेकिन ये जो मरहला है जब औरतों को, बहुत सारी औरतें उनको पता ही नहीं चलता है कि ये मरहले में क्या चेंजेस आने वाली, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ज़्यादातर अपने बच्चों में और अपने ख़ानदान में और अपने घर बारी में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड कर दिया है, उन्होंने अपनी उसी में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बॉडी पे कभी ध्यान नहीं दिया है, एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये चेंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मतलब पता चलता है कि देयर इज़ अ स्विच। सो ड्यूरिंग दिस फेज मेनोपॉज में औरतों को ख़ास तौर पर क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपना मेंटल हेल्थ भी संभाल सके, एंड क्रोनिक डिजीज़ जो लगभग हर एजड इंसान को फेस करना पड़ता है, उससे भी वो अपने आप को महफूज कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनोपॉज होता क्या है एंड व्हाई इज़ मेंटल हेल्थ सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इट। मेनोपॉज में बेसिकली ईस्ट्रोजन लेवल, जो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो हमारी ओवरी सिक्रेट करते हैं, व्हेन यू आर रीचिंग मेनोपॉज देयर इज़ अ ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन, एंड ईस्ट्रोजन वही केमिकल है जो सीरोटोनिन को टूटने से रोकता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ब्रेकेज ऑफ सीरोटोनिन, सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ सीरोटोनिन इन द ब्रेन। सो द a chemical that is being released in your ovary is actually managing one of the chemicals that is released in your brain. And जो बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं, serotonin is the hormone which is required for your mood, your happiness, your depression. Basically whenever you have depression and anxiety, serotonin is the chemical that goes down. So if जो chemical उसको टूटने में, उसके breakdown में प्रिवेंट करता है, वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो सीरोटोनिन कम होगा। दैट इज़ वाई देयर इज़ अराउंड इन इंडिया एटलीस्ट देयर इज़ अ 40% इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन पोस्ट मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल अवेयरनेस करना कितना ज़रूरी है कि यू आर गोइंग टू फेस सम चेंजेस, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मैकेनिज्म्स है वो स्लो डाउन हो रहे हैं। चेंजेस है, राइट। सो वन, educate them about it. हम गायनेक्स के पास जाते हैं, we are going to the family physicians. गायनेक्स तो हम बहुत when we are pregnant or we are having a major issue तब जाते हैं, but we are always having a family physician. So when your perimenopausal periods are going to go up and down, कभी फ्लो कम हो रहा है, कभी irregular हो रहा है, speak to your doctor about it. ठीक है, एक्सप्रेस योर कंसर्न्स। यस, हॉट फ्लशेस होंगे, यस, थोड़ा इरिटेबिलिटी होगा, थोड़ा लेथार्जी होगा, जो जेस्ट और एंथुजियाज्म होता है थोड़ा सा वो एनर्जी लेवल्स नीचे होगी, इट विल गो डाउन। बट इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग यू सो मच दैट इट इज़ मेकिंग यू डिसफंक्शनल, कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से रहना चाहते हो वो नहीं रह पा रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो, या आपके मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ सीक हेल्प। सो स्पीक टू योर डॉक्टर। हर एक वुमेन का पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल फेज इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। किसी के कुछ सिम्टम्स रहेंगे, किसी के कुछ सिम्टम्स रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिम्टम हर एक में हो, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मुझे अफेक्ट हुआ है, मे बी अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो सामने वाले को भी माइल्ड सिम्टम्स होंगे। समटाइम्स यू मे नीड हेल्प विद मेडिकेशंस। What is important is communicating, because पेरीमेनोपॉजल हम कब होते हैं, प्रॉब्ली आफ्टर द एज ऑफ 45-50। टिल दैट टाइम हमने अपना सारा एनर्जी, टाइम पूरी फैमिली को डेडिकेट किया है। सो वी आर एवरीवन फॉर एवरीवन, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन बट डूइंग एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स।
So when women come to me, I tell them one thing, and which I personally follow, is steal 1 hour or half an hour a day for yourself. I use the word steal because we will go out of the way, दूसरों के लिए हम सब कर लेंगे, but जहाँ अपनी बात आती है we don't care for ourselves. So that could be just as simple as आप आधा घंटा चुपचाप बैठ के अपनी इबादत करो, या आधा घंटा वॉक के लिए चले जाओ, या आधा घंटा अगर आप ड्राइंग पेंटिंग पसंद करते हो, या कुछ नहीं तो कोई जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो. एग्जैक्टली. सो यू स्पीक टू समवन. कम्युनिकेशन इज़ द की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर पेशेंट आता है, रिलेटिव से अगर मैं पूछूं तो एक ही कंप्लेन रहता है कि अरे भूख कम हो गई है या खाना नहीं खाती है, एंड मेन जो रहता है वो चिड़चिड़ी हो गई है. चिड़चिड़ी हो गई इज़ द मेन थिंग दैट एवरीवन विल टॉक, बट इट विल बी वेरी रेयरली कि दे विल नो कि वो रात को सो रही है कि नहीं सो रही है, चाहे वो पहले जैसा खा रही है नहीं खा रही है. द ओनली थिंग दैट वी सी आर द बिहेवियरल चेंजेस. राइट. So it is important that communicate to your loved ones as to how you're feeling. Absolutely. Seek and help. make and observe changes also. जैसे आपने कहा वो दूसरी चेंजेस पे इतना गौर नहीं फरमाती, जैसे सिर्फ ये कि उसका भी चिड़चिड़ा हो गई है, लेकिन सिर्फ ये चिड़चिड़ापन सिर्फ एक है, बाकी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो उनको तवज्जो देना चाहिए. So that is what a family does. We care for each other. We look out for each other. बिल्कुल ठीक कहा आपने. सिस्टर आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ हम ये 4th मरहले की बात कर रहे हैं और डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह मेनोपॉज के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अब ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज में बहुत सारी औरतें एक ऐसे रिलेशनशिप्स के मकाम पर पहुंच चुकी होती हैं कि वो मदर इन लॉज बन चुकी होती हैं. ठीक है, चाहे अब उनके बेटों की शादी पहले हुई हो या जस्ट हुई हो, तो अक्सर जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि मेंटल इश्यूज़ होते हैं और काफ़ी बार इंसान चिड़चिड़ हो जाता है. काफ़ी बार चिड़चिड़ इस लेवल तक आ जाता है कि आपके घर में एक न्यू फैमिली मेम्बर है जो आया है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया है, अपने ओपिनियंस के साथ आया है, एक लाइफस्टाइल के साथ आया है. अब ये होता है कि यहाँ एक इनसिक्योरिटी भी डेवलप होती है इस स्टेज पर, इस एज पर, कि आपको ये लगता है कि ये मेरा पावर ले लेगी, इसने मेरा बेटा लिया है, ये मेरे घर को अपने हिसाब से चला रही है, अरे ये मेरे बेटे के साथ नीचे चली गई, मेरे बेटे ने मुझे पूछा नहीं. ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इस पर इस्लाम का क्या कहना है, और साथ ही किस हद तक इस्लाम ये कहता है कि एक पॉइंट पर आकर आप अपने पावर को भी डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए. जी सिस्टर, यकीनन कि एक मौका ज़िंदगी में ऐसा भी औरत के आता है कि वो फेज़ देख रही होती है कि जहाँ पर एक यूं कहें कि कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही है, और ये फेज़ उसकी लाइफ का कि जो एक बिल्कुल वाज़े तौर पर कि ज़रा उसे गुस्सा भी उसकी तबीयत में जो है ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ापन, यकीनन ये चीज़ें. और जब सास है, अब उसने ये सोचा कि भाई ऐसा मौका आ रहा है कि अब जब मेरा पावर, मेरी ताकत ख़त्म हो रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि जो इस फैमिली पर मेरा अख्तियार था और वो कम होने लगेगा. ऐसा ना हो जाए कि बहू जो है वो अपने अख्तियार में सब कुछ ले ले. तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो है ख्याल करने वाली, और दोनों को, सास को भी यकीनन और बहू को भी. और ये हर एक फैमिली का मैटर नहीं है, बल्कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि जिन्होंने यकीनन एक मिसाल कायम कर दी है कि सास और बहू की जो बॉन्डिंग है इतनी खूबसूरत कि यकीनन बेसाख्ता लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि वाकई क्या सास बहू, हम तो इन्हें माँ बेटी समझते थे. तो ऐसे भी अफराद हैं, तो यकीनन पॉजिटिव भी हम सोचते हैं, सोचना चाहिए. ऐसी मिसालें हमें सोचने पर आमादा भी करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें भी हैं कि जहाँ पर ये ख़तरात जो है जहनों में आते हैं. तो दोनों के लिए ये कहना चाहूँगी, अर्ज़ करना चाहूँगी कि सास वो भी एक मर्तबा अपने जो है माजी में गौर करे, यानी अपना जो गुजरा हुआ कल है उसमें सोचे कि एक दौर ऐसा भी तो था कि जब वो भी बहू बनकर आई और जब उनकी सास ने भी कुछ जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द की थी कि अब ये एक नया खून है, एक नौजवानी का आलम है, इनकी सोच, इनके मशवरे उन्हें भी अहमियत दी जानी चाहिए. तो इस एतबार से आपकी फैमिली ने भी आपका सपोर्ट किया. अगर खुदा न करे, अगर खुदा न खास्ता सपोर्ट नहीं किया हो, तब भी आप सोचें कि उस वक्त आप सोचती होंगी कि काश हमारी बातों को भी अहमियत दी जाती, हमारे मशवरों को भी अहमियत दी जाती, कम से कम किसी चीज़ के मुतालिक हमें भी आगे किया जाता, या ये सोचा जाता हम भी कुछ एक नई फिक्र, नई सोच रखते हैं, उसके बारे में कुछ सुना तो जाए, उसके बारे में कुछ आगे बढ़ा तो जाए. तो ये दोनों चीज़ें भी अगर रहीं तो अब ये आपको क्या आमादा नहीं करती कि आप
اپنی آگے جو اب نسل دیکھ رہی ہیں, اپنی بہو کو جو دیکھ رہی ہیں, اس کے لیے بھی آپ اعتماد کرنا سیکھیں, اس پر بھروسہ کرنا, مضبوط یقیناً مضبوط ہوتے ہیں. مسئلہ یہاں آتا ہے سسٹر جب ہم سامنے والے کو ایسا کمپٹیشن لے لیتے ہیں, بالکل بالکل, کہ یہ میری کمپیٹیٹر ہے, یہ میری جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. یقین مسئلہ وہیں پر آتا ہے. لیکن جب ہم اسے یہ سوچیں کہ بھائی ہماری فیملی کا ایک بہت اہم حصہ ہے, وہ بہو ہے تو وہ ہمارے بیٹے کی زوجہ بھی ہے, اور جو کہ ہماری فیملی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے, تو لہٰذا ہم اسے ایسے مطلب اس طرح سے نہیں سوچ سکتے کہ بس ٹھیک ہے تو رہے, زندگی گزارے اور اس کے بعد ہمارا اختیار سب نہیں, بلکہ ایک موقع ہے کہ اسے موقع آپ دیں, اس کے مشوروں کی اہمیت کریں, قدر کریں. اب بہو کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ بہو کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نہ کرے کہ ساس نے اسے اس قابل نہیں سمجھا ہے تو اب وہ ٹھیک ہے منتظر رہے کہ بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی باتوں کو اہمیت, کیونکہ ایک یہ عمر ایسی ہوتی ہے ضعیفی کا عالم, یا وہ دور عورت کا جہاں مزاج میں لچک آنا ذرا مشکل ہے, لیکن ایک نیا خون ہے اس میں لچک آ سکتی ہے, وہ باتوں کو بہتر سمجھ سکتی ہے. تھوڑا پیشنس رکھے اور تھوڑا انتظار کرے. اور دوسری بات کہ اگر اسے یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے تو وہ اب یہ نہ ہو جائے کہ اس طرح سے پوری چیزیں وہ سوچے کہ بس اب میری ہی چلنی ہے, اور نہیں, بلکہ اب وہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اہمیت اس طرح سے دے. جب پوچھے گی تو وہ مدر ان لا کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں یقیناً, اور وہ منع, مثال کے طور پر خواہر اگر یہی دیکھ لیں کہیں جانا ہے, اگر ساس کو کہتے ہیں کہ والدہ گرامی یا امی جان ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں, کیا اب ساس بھی تو یقیناً سوچے گی کہ جب اس نے ہمیں اس قابل سمجھا, اجازت دی ہے, دیکھیے فلاں جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, لیکن ہماری بہو نے اس قابل, تو وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یقیناً ایک بھروسہ بھی آپ نے ساس کا جیتا. دوسرے باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کریں یا ڈسکس کریں, یا ان سے مشورہ لیں. گھر کے جب بڑے فیصلے ہونے لگیں اس میں انہیں شامل رکھیں. گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں, مثال کے طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں ایسے بھی کمتری کا احساس ہوتا ہے, وہ اکیلے فیل کرتے ہیں, تو جب ہم ان کو انکلوڈ کرتے ہیں تو ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, خوشی محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے گھر میں کسی کو مدعو کیا, کسی کی دعوت لی, مہمان آئے, ہم نے ان کے لیے کچھ تحفہ لیا تھا, ہم انہیں دے کر بھی رخصت کر سکتے ہیں, ایک نارمل سی بات. لیکن اگر والدین جو گھر میں ساس سسر موجود ہیں, ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں یہ آپ کے ہاتھ سے ہم چاہتے ہیں, آپ گھر کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ کے ہاتھ سے فلاں کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں, کیا یہاں کچھ تبدیلی اس تحفے میں آ جائے گی, یا تحفہ کیا زیادہ ویلیوبل, بٹ انہیں اچھا لگے گا کہ انہیں اہمیت دی گئی, یہ بات ہی ان کے لیے خوشی کا باعث بن جائے گی. کیونکہ اس دور میں اب وہ دولت اور عیش و عشرت کی توقع نہیں, آپ سے ریسپیکٹ کی توقع کر رہے ہیں, آپ سے کچھ وقت کی توقع کر رہے ہیں, یقیناً کہ انہیں بھی گنا جائے, وہ بھی کچھ مقام رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر چلتے ہیں تو یقیناً ایک بہتر رشتہ بھی قائم ہو جائے گا, اور ساتھ ہی زندگی گزارنا بھی دونوں کے لیے آسان ہو جائے گا, ایک سپورٹ بن جائے گا, اسٹرانگ سپورٹ. سو ڈاکٹر, جیسے خواہر نے ابھی بتایا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو بزرگ ہیں وہ بھی نئے خون کو, نئے آئیڈیاز کو انکلوڈ کرے, اور جو نیا خون آیا ہے, جو بہو ہے, وہ بھی اپنے ساس کو انکلوڈ کرے, ان کو تھوڑی عزت دے, تو اس طرح سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اب میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو عورت, جو بزرگ ہے, انہیں کون سی دوسری چیزیں کرنی چاہیے جو تاکہ شی ڈزنٹ فیل دا نیڈ کہ اگر انہیں خدا نہ خواستہ کسی نے انوالو نہیں کیا, انکلوڈ نہیں کیا, انہیں نہیں پوچھا, بٹ شی ہیز ٹو ہیو سم ایکٹیویٹیز, تو انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ شی فیلز, وہ مطمئن ہے اپنی زندگی میں, اینڈ شی از ایبل ٹو لیڈ اے ہیلدی اینڈ اے فلفلنگ لائف. So basically by this age there's something called as empty nest syndrome, where جیسے ایک چڑیا اگر بچے دیتی ہے تو جیسے بچے اڑنا سیکھنے لگتے ہیں وہ اپنا گھونسلہ چھوڑنے لگتے ہیں. So similarly when they're having children and probably by the age they are 50, the kids are 25-30 married, کافی بار تو بچے ابراڈ چلے جاتے ہیں, پیرنٹس اکیلے ہوتے ہیں. So gradually جو ہوتا ہے بچے اپنی لائف میں مشغول ہونا, بزی ہوتے جاتے ہیں. Of course they love their parents, they care for them, but then اگر پہلے کہیں اس کو جانا ہے, اس نے بلو جینس پہنی ہے اور اس کو پوچھنا ہے کہ میں وائٹ شرٹ پہنوں کہ بلیک, تو شاید پہلے ممی کو جا کے پوچھتا تھا, but now that place is taken by the wife, right? So these are very very small things, but gradually لگتا ہے that they are losing the hold that they had, right? کچن میں بھی گریجولی یس فزیکل ایشوز ہوتے ہیں, میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں, تو گریجولی دے اسٹارٹ گیونگ اپ دا رسپانسبلٹی آف دا کچن آلسو. سو رادر دین گیونگ اپ ایوری تھنگ, یہ کر سکتے ہیں کہ وہ
کاٹ پیٹ کے دے سکتے ہیں. لائک بی انوالوڈ ان دا کچن ورک آلسو, کسی نہ کسی طرح سے آپ کا انوالومنٹ رکھیں. رہیے. جی. یہ نہیں کہ میں نے سب چھوڑ دیا ہے وہ کرے گی اپنے حساب سے. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہے, جیسے کچن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یا ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو گریجولی لیٹ ہر ٹیک چارج آف تھنگس, تو دین آپ ویجیٹیبلس کاٹ کے دیا, کوتمیر وغیرہ توڑ دیا. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنا اسٹیمنا ہے, آرتھرائٹس وغیرہ نہیں ہے, آپ بازار جا کے سامان لانا چاہتے ہو, کنٹینیو, ڈونٹ گیو اپ آل آن, مطلب اپنی ساری رسپانسبلٹیز آپ مت دو. ایک دو چیزیں رکھو جو آپ کی ہیں. آف کورس آپ ڈسکشن کریے کہ آج کیا بننا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوک کرنے والی ہے تو اس کی کیا ضرورت کی سامانیں ہیں, آپ وہ سب ڈسکشن کریے اس سے, ٹھیک ہے. ابھی جب ہم کو ٹائم نہیں ملتا تھا, اپنے لیے ٹائم چرانا پڑتا تھا, تو جب ہمارے پاس اچانک سے بہت سارا خالی ٹائم آ جاتا ہے تو ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو وہاں پہ آپ ایک ڈسپلنڈ لائف پیٹرن رکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ جیسے کچھ اپنے عبادت کا ٹائم بنا سکتے ہیں, میں بھی عصر اور مغرب کے بیچ میں قرآن لے کے بیٹھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر اجتماع ہے, تعلیم ہے, اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے, پلیز جائیے, کچھ کریے. یا کچھ ایکٹیویٹیز ہے جو پہلے شاید آپ نے سیکھا تھا, چاہے ایمبرائڈری ہے, سلائی ہے, مہندی لگانا ہے, بزی. Now you have the time to do something that you wanted to do or you liked doing. یا پہلے میں کروشیو بہت کرتی تھی, پھر شادی ہو گئی, مجھے ٹائم نہیں ملا, تو گیٹ بیک ٹو اٹ. یہ آپ نے بہت ہی اچھا رخ بتایا محسن. اکثر یہ ہوتا ہے نا, ہم وومن ہماری پوری زندگی میں یہی کمپلین کرتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو اب جب ٹائم ملا ہے تو وہ کرے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, رائٹ. فار پرسن جو 24/7 بزی رہا ہے ہمیشہ, مطلب اس کو کام کی ٹائم کی کم, she had less time, more work to do. Now she has a lot of time but no work to do. So چاہے آپ اپنی عبادت میں مخرج آپ کو سیکھنا ہے, یا آپ کو قرآن کا ٹرانسلیشن سیکھنا ہے, یا آپ کو مے بی آپ کو اردو نہیں آتی, آپ کو اردو سیکھنا ہے, آپ کو انگلش نہیں آتی, آپ کو انگلش سیکھنا ہے. جب اگر ہم ایٹ دس ایج, اکثر لوگ کہیں گے کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی, اب ہم کیا سیکھیں گے, لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہم کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بھی, جو بزرگ لوگ ہیں ان کی مینٹل کیپیسٹی کو بھی اگر وہ چیلنج کرے گے so that will help them. That helps with cognition also. Cognition is basically memory, the capability to analyze things, the capability to understand things. تو آگے جب ہم ڈیمینشیا اور الزائمرز وغیرہ کی بات کرتے ہیں, تو when you're doing these activities you're basically doing exercises for your brain. Exactly. And when you're busy تو نیگیٹو تھاٹس اپنے آپ ہی دور رہتے ہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر. بالکل ٹھیک. سسٹر, جس طرح ڈاکٹر نے ہمیں بتایا, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو بزی رکھے, اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرے, تو وہ اپنی زندگی خوشی سے بتا سکتا ہے. لیکن یہ ایج وہ بھی ہے جہاں آپ کو کیئر کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, آپ کی ہیلتھ آپ کا ساتھ نہیں دیتی. ایسے میں بہت اہم رول بچے ادا کرتے ہیں. تو بچوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف؟ یقیناً ہر دور میں اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اپنے والدین کے لیے, اور جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ والدین کے لیے بھی اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کی اولاد کے لیے, لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے دیا. اب وہ دور آیا ہے کہ اب بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, اور والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے, ان کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے. تو یقیناً جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں اسلام متوجہ کرتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین نے ہم سے محبت ذرا ہمارے لیے ان کی ذرا کم تھی, فلاں بھائی بہن سے تھوڑا زیادہ تھی. نہیں, یہ سب تو ایک دنیاوی معاملات ہیں, لیکن والدین نے جو ہمیں خلق کیا ہے, جو پیدا کر دیا, اس کا ہی حق انسان ادا نہیں کر سکتا. اور اس بزرگی کے عالم میں تو یقیناً بہت زیادہ انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی جانب متوجہ ہوا جائے, ان سے باتیں کی جائیں, کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا جائے. یقیناً وہ اس چیز کی امیدوار ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے اتنے بھی بزی ہو, لیکن آپ کو کچھ وقت, اور یقیناً انسان نکال سکتا ہے. وہ ہم دیکھیں کہ آج جو ہے انسان موبائل وغیرہ کا کتنا عادی ہے, کتنا وقت وہ موبائل میں لگا دیتا ہے. تو کیا ہم کچھ وقت 10 سے 15 منٹ اپنے والدین کے ساتھ نہیں گزار سکتے, کہ جو وقت یقیناً اتنا قیمتی ہوگا کہ والدین کے ساتھ جو گزارا جائے, پروردگار عالم اس وقت کو کتنی فضیلت بخشتا ہے. یہاں تک کہ دیکھیے سورہ احقاف میں بھی آیت نمبر 15 میں اور ایسی متعدد آیتیں ہیں جس میں والدین کی طرف
طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے والدین کا خیال کرے، کہ جس میں بیان کیا گیا سورہ احقاف آیت 15 کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، سلوک بہترین ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بے شک ایک دعا جو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار عالم میرے والدین پر اس طرح سے رحم کرنا کہ جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہم پر کیا تھا. تو یقیناً ہم اپنا ایک مرتبہ بچپنا یاد کریں کہ کس طرح سے ہر لمحہ وہ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے تھے، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے اور ہمارے حق میں ہر لمحہ دعا کرتے تھے. تو آج اگر ہم پر وقت ہے، ہمیں موقع اللہ نے دیا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، نیکی کریں، ان کے حق میں دعا کریں، تو اس سے ہمیں کیوں غافل ہونا چاہیے؟ تو یہ فریضہ اولاد کا ہے. اب یہ اولاد چاہے ایک بیٹا ہو یا چاہے بیٹی ہی کیوں نہ ہو، دونوں بیٹیوں کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا سسٹر، خاص کر ان ماں باپ کے لیے جن کی صرف بیٹیاں ہیں اور اب بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے. جی جی، تو جب وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے تو کافی بار آپ کو ایسے کہا جاتا ہے ارے اب اس گھر کو بھول جائیے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیے، لیکن ہمارے بھی تو ماں باپ ہے نا. یقیناً یقیناً. اور یہ فریضہ کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک لڑکی کے یقیناً لڑکی کے جو سسرال والے ہیں انہیں بھی اس بات کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی آپ کے دکھ سکھ میں کھڑی نظر آئے تو آپ کسی کی بیٹی کو بھی یہ موقع ضرور دیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے تڑپے نہیں، وہ اپنے والدین کے لیے ترسے نہیں، بلکہ اگر وہ ان کی کسی پریشانی میں کھڑی ہونا چاہتی ہے تو اسے اجازت دی جائے. اور بعض اوقات ان لڑکیوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ جن لڑکیوں کو موقع بھی ملتا ہے، یہ ایسی چیزیں بھی خواہر ہم دیکھتے ہیں زمانے میں کہ لڑکیاں یہ بھی کہہ کر کے دامن بعض اوقات بچا لیتی ہیں کہ بھائی نہیں کر رہا تو اب ہم کیا کریں. نہیں بھائی، آپ کے بھی والدین ہیں، آپ کی طرف بھی یقیناً ذمہ داری بنتی ہے. اگر پروردگار عالم بروز محشر ماں باپ کے متعلق سوال کرے گا کہ آپ نے کیا نیکی انجام دی، تو آپ کیا یہ ایکسکیوز دیں گی بھائی نے نہیں کیا اس لیے ہم نے نہیں کیا؟ آپ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو ادا کریں، آپ اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں. تو لہٰذا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی شوہر کے گھر میں کیوں نہ ہو، لیکن والدین کے متعلق اس کا بھی فریضہ ہے کہ خیال کرے، ان کے متعلق وہ سوچتی چلے. میرا ایک کویسچن یہاں پر ایک ہے، جیسے ہم یہاں پہ بچوں کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں اور جو کتنا اہم ہے کہ وہ اپنے بزرگ ماں باپ کا دھیان رکھے، لیکن یہاں پہ جب جو بہو جاتی ہے انہیں کتنا اس پہ کتنا واجب ہے یا کتنا ضروری ہے کہ وہ رسپانسبلٹیز اور کس حد تک وہ رسپانسبلٹیز ادا کرے؟ جی یقیناً اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، اچھا سماج نے جو قانون بنائے ہیں وہ تو بالکل ہمیں مختلف نظر آتے ہیں، اور کہ اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب سسرال آئی ہو، بس سسرال سب کچھ ہے، اب دیکھو مائکے کی فکر نہ کرنا، اب ساس سسر ہی سب کچھ ہے، ان کا فریضہ ہے تم پر کہ تم پر واجب ہے. یعنی اپنی طرف سے یہ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی اس پر واجب ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. لیکن یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس ایک جملے کو پکڑ کر ایک لڑکی یہ کہے کہ ہاں مجھ پر واجب تو نہیں ہے ساس سسر کی اطاعت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو کیا ضرورت ہے مجھے. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہم ایک مرتبہ دیکھیں. اسلام میں قانون یہ بھی تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی اگر وہ بھوکا ہے اور آپ شکم سیر ہو کر کے سو جائیں گے، آپ کا شکم بھرا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، نہ صرف سوال ہوگا بلکہ آپ قصوروار ہیں. تو اب اگر پڑوسی بھوکا ہو سو جائے یا وہ تکلیف میں ہے، آپ اس کا خیال نہ کریں تو آپ قصوروار ہیں. گھر میں جو ساس سسر موجود ہیں اگر وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، اور آپ یہ کہہ کر دامن بچا رہی ہیں کہ ہم پر واجب نہیں ہے ساس سسر کی دیکھ بھال، تو کیا اس کے متعلق بھی قصوروار نہیں؟ وہ بھوکے سو رہے ہیں، آپ شکم سیر ہو کر سو رہی ہیں، ان کے پاس لباس اچھے نہیں، آپ نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں، ہم اطاعت کرنا واجب نہیں، ہم ان سے دو بول اچھے بولیں یہ ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر اخلاق بھی تو آپ کا دیکھا جائے گا. پروردگار عالم نے با اخلاق لوگوں کو بڑی عزت سے نوازا. جیسے ہم ہمارے پیرنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ وہ ایک اچھی لائف سپینڈ کرے، تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہمیں ہمارے ہسبینڈ کی فیملیز کے لیے بھی یہی پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. بالکل، کہ ان کے متعلق ہم سوچیں کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے والدین کی عزت کرے، ان کے بارے میں اچھا سوچے. عورتیں بہت حساس ہوتی ہے یہ مرحلے پہ، جو بزرگ عورتیں ہوتی ہے، تو یہ صرف دو بول اچھے بول دینے سے وہی کافی ہے. ایگزیکٹلی. جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں محسنہ کہ ہمارا جو آج کا پروگرام تھا اور جو ہماری سیریز کا آخری ایپیسوڈ بھی ہے، یہ کافی زیادہ اہم بھی تھا، تاکہ یہ ہماری
ایز اے ویمن ہمیں بھی ان چیزوں سے گزرنا ہے. بالکل. اور جو گزر رہے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ضروری بھی تھا ہے. اور ایک بہت ہی آسانی اور بہت ہی سمپل ٹپس ڈسکس ہوئی ہے کہ شاید وہ اچھے بول ہو یا اسپیشلی ریئلائز کرنا ہے کہ اگر آج ہماری والدین یا ہماری ساس ہو یا ہماری امی ہو, اگر وہ بزرگ ہے, کل ہمارا بھی یہی ٹائم آئے گا. تو ویورز آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پیرنٹس اس فیز میں ہیں جہاں پر وہ اولڈ ہو گئے ہیں, آپ اپنی لائف میں چاہے کتنی بھی بیزی ہو, ہم ہمارے ماں باپ کے لیے اور ساتھ ہی ہمارے شوہر کے ماں باپ کے لیے کچھ وقت تو نکال سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا, ٹھیک ہے, جو تھا اسے ہم بھول سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ان کا خیال بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہمیں بھی گزرنا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہمارے ایلڈرلی لوگ ہیں, جو عورتیں ہیں, آپ کو شاید اپنی زندگی میں وہ موقع نہیں ملا ہو, وقت نہیں ملا ہو. ہم اکثر عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی دوسروں کے نام کر دیتی ہیں. یہ جو وقت ہے اسے یوٹیلائز کریں. کوئی ایسی چیز کریں جو آپ کو خوشی دے, کوئی ایسی چیز کرے جو آپ کے جب آپ ینگ ہو تو آپ کی ہابی ہو لیکن آپ اسے پرسیو نہیں کر پائے. اٹس نیور ٹو لیٹ, آپ ابھی بھی کر سکتی ہیں. ان چیزوں کو آپ کی زندگی میں جگہ دیں جس سے آپ خوش رہ سکیں. تو وہیں آپ ایسی چیزیں کریں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئیں, جو آپ کو خوش رکھ سکیں. اور ایز کڈز یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری طرف سے کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھ سکیں. بالکل. اور جیسے نیلم نے کہا, ساتھ ساتھ میں لاسٹ میں یہ ہے کہ عورتیں جو یہ مرحلے سے گزر رہی ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا باڈی اور اپنے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کا دھیان رکھیں. اف یو آر گوئنگ ٹو بی ڈپینڈنٹ, اگر آپ بالکل چاہیں گے کہ کوئی اور آپ کی مدد کرے, نہیں, آپ خود رسپانسبل ہے آپ کی خوشیوں کے لیے. تو یہ آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ, خدا حافظ.